मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। घरों पे भी जो कंट्रोल किया जाता है रोब से, अखलाक अखलाक अखलाक, ठीक है, असल तो अखलाक है, लेकिन इस्लाम ने मारने की भी तो इजाजत दी है अपने मातहतों को। कुरान में वज़रिबू हुन्ना, ये क्यों इजाजत दी है कुरान ने? इसलिए कि भाई घर के मातहत पर रोब रहे कि सरबरा अगर एक लिमिट है उसके बर्दाश्त की, उससे आगे गए तो हाथ भी उठा सकता है वो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने मोहब्बत बहुत ज्यादा घर में दी, उसके बाद नुचड़ गए, बुढ़े हो गए, अब उनका कोई रोब ही नहीं है घर में। ऐसी रुसवाई वाली जिंदगी गुजार रहे, कोई सुनता ही नहीं उनकी। आदत ही नहीं डाली काम काज के घरों में उन्होंने, ना बच्चों को खिदमत की आदत डाली। बच्चे एक्चुअली ट्यूशन पढ़ने गए हैं, बच्चे एक्चुअली ये कर रहे हैं बच्चों की। अबे मैं कहता हूं तुम अपने बच्चों से काम लो मेरे भाई। घर में पानी पीना है, बच्चे से बोलो बेटा मुझे आज अमली तौर पर काम लोगे तो कल वो आपको बुढ़ापे में पानी पिलाएगा। माँ बाप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, एक्चुअली बच्चों का होमवर्क है, एक्चुअली कल ये है, अभी हमने काम नहीं लेना, एक्चुअली मना भी किया है। बच्चे स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। अगर 5 किलो की बोरी आटे की खुद दुकान से लेकर आएगा। मेरे जिस घर में बेटे हैं ना, मैंने वहां मुलाजिम हटा दिया है। यानी मेरे जो खादिम है ना, जो घरों के सौदे लेकर आता है, पहले तो मैं खुद लेकर आता था, अब ला नहीं सकता, तो खादिम है ना जो घरों के सौदे, जिस घर में मेरे बेटे हैं, मैंने कहा खादिम वादिम नहीं आएगा, आलू प्याज टमाटर ये बच्चे लेकर आएंगे, ऐसी की तैसी, कल इम्तिहान है नहीं है, ऐसी की। इतना थोड़ी बच्चों को अपना बाप बना लो। नतीजा क्या निकलेगा? अगर आपने इनको अभी से इतनी रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी, रिजल्ट में ये नहीं होगा कि आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ये अपाहज बन जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, ये मम्मी डैडी बन जाएंगे। तो अभी जैसे जैसे मेरे बच्चे लड़के जिस घर में है, एक घर में मेरे लड़के हैं, एक घर में बच्चियां हैं, जहां बच्चियां हैं तो वहां तो ठीक है, एक घर में बेटे हैं तो वहां मैंने ये भी 2-3 शादियों में फायदा होता है। रिपोर्ट है भाई, ये रिपोर्ट तो पेश करने में कोई हर्ज नहीं है ना, मैं तरगीब नहीं दे रहा, रिपोर्टें पेश कर रहा हूं। तो अब उसमें मैं वहां कर नहीं भाई, आलू प्याज टमाटर दही ये सब, ये लौंडे लपाड़े जो घर में है ना, अभी छोटे हैं बड़े नहीं है, लेकिन अभी से इनको आदत डालो। वहां कोई काम बाहर से कोई नहीं बंदा आएगा जी आलू प्याज लेकर आ रहे, ये सारा यही करेंगे। वहां जाके घर में मैं ऐसा करता हूं, पानी पीना होता है, बेटा जरा पानी लेकर आओ। आप मुझे समझेंगे ये कोई थानेदार घर में आ गया है, हालांकि मेरा दिल कर रहा होता है खुद ही उठ के पी लो, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं तुम पानी पिलाओ। तुम पाँव दबाता हूं बच्चों से, बेटों से, बेटियों से नहीं दबाता, बेटों से पाँव दबाता हूं, 10 मिनट पाँव दबाओ मेरे। तो ये काम करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि हमारे अब्बा हमसे, जब भी मेरे वालिद साहब घर आया करते थे तो वो फौरन जो है ना, उनके यहाँ पेन होता था तो मुझे कहते थे भाई सरसों का तेल लिया और भाई चल भाई मालिश। आधा घंटा मैं अब्बा की मालिश करता था। जब रोज घर आते ड्यूटी से मुझे कहते थे चलो भाई 20-25 मिनट में अब वालिद साहब की टांगों पे वॉक करता था, सही है ना, दबाता था टांगे। उन्होंने हमसे काम लिया तो यार हमें तो फिर उनके जाने के बाद ये चीजें याद आ रही, यार अब हमारा तो दिल कर रहा है कोई हमें खिदमत के लिए बुजुर्ग मिले जिसके हम पाँव दबाएं। आदत डाल दी ना, अगर अब्बा आदत ना डालते तो ये चीजें समझाने से नहीं होती, करवाने से होती हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? आप बच्चों को 1000 दफा माँ बाप की खिदमत समझाएं, समझाने से कख भी नहीं सीखेंगे, करके करवानी पड़ती है उनसे। और मुंह बनाए तो आप उनको डांटो। अब मेरे अब्बा मुझे कहते कि जरा 20 मिनट मेरे पाँव दबाओ, मैं कहता एक्चुअली मेरा पेपर है अब्बा, तो जोरदार झापड़ रसीद करना था और मुझे पता था झापड़ आएगा टाइट वाला सही है ना, अबे तू हमारा बाप है। तो आज इतना छुई मुई, फिर बाज दफा बाप बच्चे पे सख्ती करता है, माएं रुकावट डालना शुरू कर देती हैं। एक्चुअली देखें आप यूं ही, एक्चुअली को छोड़ो भाई, तू जालिम बन के ये नहीं कि चंगेज खान की तरह हर वक्त उनको रिमोट कंट्रोल की तरह नचाया हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत आदत डालो उनको, बच्चों पे जिम्मेदारियां डालो अभी से। आपको पता है गरीब के बच्चे बाज दफा करोड़पति बन जाते हैं, घर में खाने को रोटी नहीं होती, जिम्मेदारियां पड़ती हैं। मैंने ऐसे बहुत गरीब घर देखे हैं, बच्चे बड़े करोड़पति बन गए, कह रहे हैं यार कुछ था ही नहीं तो धक्के खा खा के हमने इतना कुछ सीख लिया। मालदारों के बच्चे किसी काम के नहीं। ऐसे भी मैंने देखे करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें माँ बाप ने छोड़ी और बच्चों खा पी के खत्म। बच्चों को आता ही नहीं कमाना, माँ बाप ने सारे जिम्मेदारियां अपने ऊपर रखी। देखो बच्चे को तरबियत देनी है, तरबियत बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 7 साल तक नहीं, 7 साल के बाद की बात कर रहा हूं, ऐसा ना छोटे छोटे बच्चों से काम लेना शुरू। 7 साल तक तो उसको सिर्फ खिलाई पिलाई और खेल कूद पे जोर लगाओ। 7 साल से कम बच्चे को मैं कुछ भी नहीं कहता, शरारतें भी कर रहा हो करने दो, खाए, स्कूल में फेल होता है होने दो भाई, हमें कोई गरज नहीं है स्कूल में ना पढ़े यार, खाए पिए नींद पूरी करे, इंजॉय करे लाइफ को, गलत चीजें ना। 7 साल के बाद उसकी तरबियत की उम्र बोलो शुरू। अब उसको बदतमीजी नहीं करने दो, घर में ऊंची आवाज से बात करता है, बेटा ये चंगेज खान नहीं हो तुम, आप क्या हो,
آرام سے, تمیز سے. مجھے دیکھا کبھی چیختے ہوئے؟ ہمیشہ میں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہوں نا. اچھا خیر ہم تو چیختے ہیں. تو آرام سے, آرام سے, یہ اس کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر پھر بھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا ایک بات پہ. میں پتہ نہیں گھر میں آ کے سلام نہیں کرتا تھا, گھر آتا تھا ایسے ہی آ رہا ہوں. تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا, نہیں تھپڑ اس بات پہ نہیں, تھپڑ تو کسی اور بات پہ. اس بات پہ مجھے یاد ہے میں آیا گھر میں نے سلام نہیں کیا, میرے بھائی نے بولا واپس جاؤ. واپس 2-3 دفعہ تمہیں سمجھا دیا گھر میں آؤ تو سلام کرو, تو نہیں کیا نا واپس. مجھے یاد ہے واقعات. میں واپس گیا, بولا اب سلام کر کے آؤ دوبارہ. میں گیا ہوں واپس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بچوں کو بول کے دکھاؤ آپ, یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 9 سال کا 10 سال کا, سلام نہیں کیا, بیٹا واپس آؤ سلام. وہ کہا میں نہیں جا رہا, کر لو کیا کرنا ہے آپ نے. آدمی اسی وقت کہتا ہے مفتی صاحب کے کہنے پہ تیسرا پیدا کیا تھا, میں تو 2 کے بعد بریک لگا رہا تھا. ماحول ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو کھا جائیں گے کل. بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی نا تو سمجھو باپ پیدا ہوا ہے, یہ پھر بچہ پیدا ہوا ہی نہیں. انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہوتے, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. انگریز اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً پولیس آئے گی, ماں اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً کیا آئے گی, پولیس آئے گی. تو وہ اس کو لا کہتے ہیں, بڑا زبردست لا ہے, قانون ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی, تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی, اپنے باپ پیدا کر دیے. بچہ جو مرضی کرتا رہے, انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یار, ہم ان کو محبت دیں. 18 سال کے ہو کے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا, ابا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے. ابا کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے, پھر ابا سے ڈر رہے ہوتے تھے, پھر بھی ابا سے ڈر رہے ہو. ہمارے ایک دم مجھے یاد ہے میری عمر 23 سال تھی, میرا کسی سے پھڈا ہو گیا, ہم لڑ رہے, وہاں پیچھے تھپڑ آیا عجیب سا نا, میں نے دیکھا تو میرے ابا کھڑے ہوئے پیچھے, وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو لڑ کیوں رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر. تو 23-24 سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں, باپ کون ہے. ابھی جو پیدا ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی, ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں. تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو, لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بھی تم سے پاؤں دبوائے گی, خدمت لے گی, اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت. بیٹیاں ماؤں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں, ایسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا ان بچوں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں. اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو. جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں, ماں بچوں کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے. تو دونوں ہی گدھے ہیں یار, یہ دونوں. کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھائی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام ایک دین فطرت ہے. خیر ہمارا ٹاپک ادھر سے ادھر بہت چلا گیا. نماز کے بعد انشاءاللہ, آج تو جمعہ نہیں اتوار ہے, نماز کے بعد میں تھوڑی دیر اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے جو میں لے کے چلا تھا, اور تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. وقت ہو گیا نماز اذان کا. اچھا پہلے میں یہ وضاحت کر دوں, یہ جو میں نے بیان میں کہا ہے نا کہ بچوں پہ روب رکھیں, جیسے میں گھر گیا تو میں نے بچوں سے کبھی کبھار پاؤں دبواتا ہوں, پانی وانی انہی سے منگواتا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جھاپڑ واپڑ کی باتیں بھی کی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں, پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرط ہے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے, یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے, یا رشتہ دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مار داڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. وہ تو اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے یہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہو, 2 لگا دیے ہو, اس سے زیادہ کبھی نہیں, وہ بھی نماز پہ. یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے, آرام سے. ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں, بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, اس طرح کی باتیں, لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدھے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اماں کا خود ٹھیک ہونا
پہلے ضروری ہے تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار یار کہہ کے کرو یار, تم تمیز یار انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرا خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتا ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے ضرورت پڑے تو, لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو. صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نکل آئے قیامت کے دن, تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں. انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی. آڑے ترشے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں, اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لی الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا, پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دی. اس طرح کے نا آڑے ترشے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی ہے. 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا کہ لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو. بے میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈارون پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں کس کو مانتا ہوں؟ مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز. 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب کو مانتا ہی نہیں, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا
تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے. میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے؟ ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزوں کے بعد پھر عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ تھوڑا سا. وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری؟ دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی, ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی, جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ایسے ایسے سلبا ڈر جاتے ہیں. اب لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہو. تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمون وارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائے. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے ہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فحش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی ہے افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو. ایسی کی تیسی, یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار, تو کرو نکاح. کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے رہو گے, اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے. ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے, جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. اپنے آپ کو ایسا ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا. کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم. کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے. شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا, تو چل ناشتہ شروع کر دے. نا 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 بھائی اس سزا پہ قائم رہوں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے ہیں بیانات, میں 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. Mufti Tariq Masood Special.